یہ جو احباب میرے سامنے کھڑے ہیں، کافی دیر ہو گئی جب سے محفل شروع ہے، آپ کھڑے ہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ آرام کر لیں۔ وہ جو پیچھے آپ بھی بیٹھ جائیں۔ یہ جو ہے آپ کے مرشد کا آستانہ ہے، دربار ہے، کوئی بازار نہیں ہے۔ یہ مٹی بھی آسمان کے ستاروں سے عقیدت مندوں کے لیے کم نہیں ہے، بیٹھ جائیں۔ یہ جہاں جہاں کھڑے نظر آ رہے ہیں بیٹھ جائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المنزل، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ گفتگو سے پہلے پھر میں خواہش رکھوں گا کہ بارگاہ سید الانام میں اس محبت سے ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے کہ آسمان پر اور زمین سے لے کر عرش تک رہنے والے فرشتے جب حاضری لکھیں تو یہ ثبوت فراہم کریں کہ نیریاں شریف آنے والے تحفظ ناموس رسالت کے لیے آئے تھے۔ اس لیے بلند آواز کے ساتھ بارگاہ سید الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گرامی مرتبت سرمایہ اہل سنت، محسن اہل سنت، درویش خدا مست، خدا شناس، متقی و پرہیزگار، مفتی اعظم پاکستان جناب پروفیسر مفتی منیب الرحمان سلمہ الرحمن الی یوم المیزان۔ سیاست کی دنیا میں تخت کی طلب سے پاک اور بخت کی دنیا سے آباد جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، سابق اور حاضر موجودہ وائس چانسلر محی الدین اسلامی یونیورسٹی اور ان کے امبریلے میں ساری انتظامیہ، پیر ظہیر الدین نقشبندی صاحب، پیر عبد الوہاب صدیقی صاحب،
तमाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया और बिलखुसूस मुफ्ती साहब के ज़ेर साया कराची के जय्यद उलमाए किराम आज नहरिया शरीफ में इस हुजूम में बशक्ल नजूम अपने किरणों और अपने चेहरे की नूरानियत से आप सबको फैज़याब फरमा रहे थे। बड़ी अहम शख्सियात जिनकी गुफ्तगू से हम महरूम रह गए, इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ हमारी जुस्तजू और उनकी गुफ्तगू का इंशाअल्लाह फिर तसलसल बनेगा और अहले ईमान अपनी मोहब्बतों के हिसार और प्यार में उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। जनाबे मकबूल आवान साहब और हर दिल अजीज शख्सियत रहीमुद्दीन नईम साहब और दीगर तमाम शख्सियात और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंतहाई माया नाज क्रिकेटर फ़हीम अशरफ साहब, जो पूरे ख़ानदान में अपनी नामवरी में, अपने अखलाक में, अपनी मोहब्बत में एक हैसियत रखते हैं, सबके लिए दुआ गो हों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहरिया शरीफ की ये हाज़िरी बरकतों पर मुंतज फरमाए, सबके खाली दामन खुदा अपनी रहमतों से भरपूर फरमाए। हज़रात, ये पहला मौका है कि उर्स 5:45 तक जा रहा है, वगरना 5 तक हुजूर शेखुल आलम अपनी दुआओं से हर एक को खुरसनद फरमा कर मोहर तस्दीक सब्त करके घरों की तरफ रवाना फरमा दिया करते थे, लेकिन मेहमानों की कसरत ने वक्त को मुमतद कर दिया है, लेकिन इसे भी मैं बायस बरकत समझता हूँ। हज़रात गिरामी, बहुत मुख्तसर बात आपके सामने रखूँगा। आज उर्स सरापा कुद्स का उन्वान तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। मैं अपनी फिक्र नहीं पेश करना चाहता, इसलिए कि मेरे सामने मेरे पीर की फिक्र है। जब वो फिक्र खत्म होगी फिर सोचा जाएगा। मेरे जीते जी जब तक सांसों का ये तसलसल है, मैं हुजूर किबला आलम और शेखुल आलम की फिक्र को ही बढ़ाता रहूंगा। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। मुफ्ती साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। करारदादें ये किसका काम है और इक़दामात ये किसका काम है? करारदाद भी ना हो, इक़दामात भी ना हो, या दोनों उलट हो जाएं, निजाम खराब हो जाता है। इस तनाजुर में मैं हुजूर शेखुल आलम का एक खूबसूरत उसूल आपके सामने रखना चाहता हूं और इस मुकद्दस उर्स के झूमर के तौर पर इसे अपने साथ रखिए। वो फरमाया करते थे कि अगर इक़दामात अमल में न लाई जा सके और इख्तियारात भी इस्तेमाल न किए जा सके तो नामूस रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा? तो उस मर्द दरवेश ने फरमाया, उस आशिक रसूल ने फरमाया कि रहती दुनिया तक मेरा ये पैगाम हर मुसलमान को पहुंचाओ कि इख्तियारात ना काम करें, इक़दामात भी ना हो। तो फिर एक उसूल है, वो ये है कि अगर पहले अमल में कमजोरी आ गई तो अब अमल में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। अगर अकीदे में कमजोरी आ गई है तो अब अकीदे में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। इश्क रसूल का चिराग जलाते चले जाओ, नामूस रिसालत को तहफ़्फ़ुज़ क़यामत तक मिलता रहेगा। हज़रात गिरामी, अग़ियार नाहंजार
कुफार, हनूद, वो तो रेशा दवानियां करते रहेंगे, वो तो आजमाते रहेंगे कि क्या दुनिया में आशिक रसूल, मुहिब रसूल, कुरान की अजमत पर गवाह बनने वाले, क्या उनके अकीदे मजबूत हैं या नहीं। लेकिन आशिक रसूल, सही उल अकीदा मुसलमान अपने अकीदे से, अपने किरदार से, अपने मेयार से, अपने रफ्तार से हर आने वाले दुश्मन को यह बता देता है कि तुम जो कुछ करना चाहो करते रहो, तुम करते रहोगे, इश्क रसूल की खुशबू महकती रहेगी। इसलिए घेराव जलाव करना, इमारतों को नुकसान देना, दरख्तों को काटना, कत्लो गारत करना, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के उन्वान पर, न ये इस्लाम का मिजाज है, न ये कुरान का पैगाम है। कुरान अमन का दर्स देता है, सूफिया मोहब्बत का दर्स देते हैं, वो सूफिया मोहब्बत का दर्स देते हैं, वो नफरत नहीं फैलाते। आजिज़ी और इनकिसारी में, सुन्नत रसूल की रोशनी में ये औलियाए किराम कुरान और साहिब कुरान का पैगाम आम किया करते हैं। हज़रात गिरामी, जब दरवेशों का जिक्र आता है तो दरवेशों का तो खास लिबास होता है। उस खास लिबास में मलबूस होकर वो नामूस रसालत का पैगाम भी देते हैं, वो खत्म नबुव्वत का पैगाम भी देते हैं, वो किरदार रसूल का मेयार बनकर हक को सदाकत की निशानी बन जाया करते हैं। हर आने वाला लिबास को देखकर, जिनका लिबास दुरुस्त हो, जिनका किरदार दुरुस्त हो, तो चेहरा भी बताता है, किरदार भी बताता है, रफ्तार भी बताता है। लेकिन आजकल कुछ लोग सूफिया का लिबास पहनकर सूफिया के पैगाम को बरअक्स पेश करते हैं। तो मुझे मौलाना रूम बहुत दर्स दिए जाते हैं, लेकिन कोई हो शेख अलाउद्दीन जैसा दर्स हो मसनवी का और कुरान का पैगाम सीरत रसूल की रोशनी में दे, तो फिर पता चलता है कि मसनवी का पैगाम हुजूर शेखुल आलम किस तरह दिया करते थे। आप फरमाते हैं मसनवी में कि दो चिड़ियां, एक चिड़ा और एक चिड़ी दरख्त की शाख पर बैठे हैं, तो एक आदमी सामने से आया। बस तवज्जो है ना आपकी, सबकी तवज्जो है ना। आया आदमी सामने से, तो चिड़िया ने चिड़े से कहा कि इसका अंदाज अच्छा नहीं, हमें उड़ जाना चाहिए ताकि हमारी जान बच जाए। तो चिड़े ने कहा, बली लोके, वो इसकी दस्तार तो देख, इसका लिबास तो देख, इसका मेयार तो देख, इसका अंदाज देख, ये शिकारियों वाला नहीं है। अभी ये बातें कर रहे थे कि उसने तीर कमान से निकाला, चला दिया, और चिड़ा बेचारा नजराने की नजर हो गया, नजर लग गई उसको, मर गया बेचारा। तो वो चिड़ी बड़ी परेशान, वो सीधी गई वक्त के हाकिम के पास, तो शिकायत की कि हम दो और वो अकेला आया और बिला वजह मेरे दोस्त को उसने मार दिया। हाकिम वक्त ने बुलाया कि क्या तूने ये जुर्म किया है? तो उसने इकबाल जुर्म किया, हां मैंने ये जुर्म किया है। तो हाकिम वक्त ने उस चिड़िया से कहा, इसने इकबाल जुर्म कर लिया है, अब इसकी सजा ये तू मुकर्रर कर, जो तेरी मर्जी होगी वो मेरी मर्जी होगी, जो तू चाहेगी वो ही मैं करूंगा। तो उस चिड़िया ने क्या कहा, बस उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। चिड़िया ने कहा, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। हां बोल, क्या बात है तेरी? तो
تو اس نے کہا اس کو کہہ دو، حاکم وقت سے کہا کہ تم حاکم وقت ہو، میں اسے مارنا نہیں چاہتی، ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ کہا وہ پیغام کیا ہے؟ کہا اس کو بتا دو کہ لباس بدل دے، دستار اتار دے، یہ انداز بدل دے کہ اندر سے شکاری ہو اور لباس درویشوں کا ہو۔ اگر شکاری بننا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا پہنو۔ حضرات گرامی، درویش آج درویشوں کے لباس میں کوئی عقیدے پر حملہ کر رہا ہے، کوئی اخلاق پر حملہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی دولت پر حملہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی ثروت پر حملہ کر رہا ہے، اور کوئی کسی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ درویش کسی پہ حملہ نہیں کرتا، درویش ہمیشہ اپنے نفس پر حملہ کیا کرتا ہے۔ میں نے حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے کہ حضرت بایزید بستامی نہر کے کنارے جا رہے ہیں تو ایک بچھو کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ کوئی ڈوبے اور بایزید اس کو دیکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دیکھ لیا نا تو درویش زندگی بچانے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بچھو کو بچانے کے لیے ہاتھ دریا میں ڈالا اور بچھو کو ایسے اوپر کیا، تو جو ہی بچھو کو اوپر کیا نا تو اس نے ڈنک مارا، آپ کو درد ہوا اور ہاتھ کو واپس جھٹکا تو بچھو واپس پانی میں گر گیا۔ او کو گل سمجھے ہو؟ صحیح دسے ہو؟ سمجھے ہو؟ بالکل صحیح سمجھے ہو۔ ہاتھ جھٹکا، پانی میں گیا تو بایزید فرماتے ہیں کہ پہلے تو خود تیر رہا تھا، ڈوب جاتا تو خدا نے مجھ سے تو نہیں پوچھنا تھا، خود مر جاتا۔ اب تو میرے ہاتھ سے گیا ہے، اب اگر مر گیا تو اب مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے دوبارہ زندگی دینے کے لیے ہاتھ اندر کیا، باہر نکالا تو اس نے پھر ڈنک مارا۔ تو آپ پریشان ہوئے تو آپ نے بچھو کو مخاطب کر کے فرمایا، او ظالم، میں تو بار بار بچانے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہوں کہ تو بچ جائے، تو ہر بار ڈنک مارتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو بچھو نے اپنے رب سے کہا، باری تعالیٰ زبان دے کہ میں تیرے یار کو سمجھاؤں، میں راز کی بات سمجھانا چاہتا ہوں، تو مجھے زبان دے۔ تو جب زبان ملی نا تو بایزید سے عرض گزار ہوئے، بایزید میں ڈنک مارتا ہوں، میرا کام ہے ڈنک مارنا، اور تو اللہ کا ولی ہے، تو زندگی بچاتا ہے، میں ڈنک مارتا ہوں، تو زندگی بچاتا ہے، تو اب یہ قدرت کے فیصلے ہیں، تو اپنا کام کرتا جا، میں اپنا کام کرتا جا۔ تو معلوم ہوا کہ بچھو کی قسمت اپنی ہے، بایزید کی قسمت اپنی ہے۔ بچھو کا اپنا مزاج ہے، اپنا داج ہے، اور ولی کا اپنا مزاج اور اپنا راج ہے۔ یہ راج کے ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے مزاج کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ شب و روز کا تقابل اور یہ ضد یہ دنیا میں چلتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر راہ چلتے چلتے کوئی آپ کی مخالفت کرے، کوئی آپ کی مخالفت کرے، تو آپ سفر کرنا چھوڑ دیں گے یا جاری رکھیں گے؟ اچھا، اس کو میں مثال سے بیان کروں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی مکھی آ کے تنگ کرے، کھانے پر بیٹھے اور بیٹھ جائے، تو آپ کھانا چھوڑ دیں گے؟ صحیح بولو، کھانا چھوڑ دیں گے تو کیا کریں گے؟ مکھی کو بھگائیں گے نا۔ تو اس راہ حق اور راہ صداقت میں من الجنت والناس، اس راہ ہدایت میں اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو تنگ نہ ہوا کرو، نہ تنگ ہو، نہ جنگ کرو،
संगियों और अपने मालिकों के संग होकर मंजिल आशना होने की कोशिश किया करो। और याद रखो, एक सबक और देना चाहता हूं। ये रियाजी के उसूलों की रोशनी में एक नंबर होता है 1 2 3 4 9 तक, और एक 0 होता है। कोई गल समझ रहे हो? इंज ना होवे ना कि मैं कहानी सुनावा तो रात खत्म होवे तो सुबह पूछा जाए कि हीर के रांझा फर्क ही खत्म हो जाए। तो बात समझनी चाहिए, एक नंबर है और एक 0 है। अगर ये नंबर के साथ जरब खाए, 2 ज़रबे 2 हो तो क्या बनता है, और 4 ज़रबे 4 हो तो क्या बनता है, 8 बनता है। 8 बन गया। अब अगर इसी 8 जो कि मर्तबे वाला है, अगर ये 0 के साथ जरब खाए तो 8 भी 0 हो जाता है। नहीं समझे बात आप? वो आखिरी गलती तुम आस्था बोले हो। 8 अगर 0 के साथ जरब खाए तो 8 भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सूफिया कहते हैं अल्लाह ने तुम्हें नंबर दे रखे हैं तो 0 के मुकाबिल आने की जरूरत नहीं, राह शरीयत और तरीकत में चलते चले जाओ, हर बार तुम्हें नया नंबर मिलेगा और वो नंबर तुम्हें गली मुस्तफा में जाके पहुंचा देगा। मुफ्ती साहब मोहतरम ने कैसा हाल पेश किया आपको? हाल पेश किया कि नहीं? तो हम उलझाओ वाले लोग नहीं है, हम सुलझाओ वाले लोग होते। अगर उलझाओ वाले होते तो उलझाओ वालों के साथ होते, हम सुलझाओ वाले हैं और सुलझाओ वालों के साथ हैं। ये सारे वो लोग हैं जो शेखुल आलम के साथ ने इकबाल जुर्म किया। हां, मैंने ये जुर्म किया है। तो हाकिम वक्त ने उस चिड़िया से कहा इसने इकबाल जुर्म कर लिया है, अब इसकी सजा ये तू मुकर्रर कर, जो तेरी मर्जी होगी वो मेरी मर्जी होगी, जो तू चाहेगी वो ही मैं करूंगा। तो उस चिड़िया ने क्या कहा, बस उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। चिड़िया ने कहा मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। हां बोल, क्या बात है तेरी? तो उसने कहा इसको कह दो, हाकिम वक्त से कहा कि तुम हाकिम वक्त हो, मैं इसे मारना नहीं चाहती, एक पैगाम देना चाहती हूं। कहा वो पैगाम क्या है? कहा इसको बता दो कि लिबास बदल दे, दस्तार उतार दे, ये अंदाज बदल दे कि अंदर से शिकारी हो और लिबास दरवेशों का हो। अगर शिकारी बनना है तो लिबास भी शिकारियों वाला पहन लो। हज़रात गिरामी, दरवेश आज दरवेशों के लिबास में कोई अकीदे पर हमला कर रहा है, कोई अखलाक पर हमला कर रहा है, कोई किसी की दौलत पर हमला कर रहा है, कोई किसी की सरवत पर हमला कर रहा है और कोई किसी की इज्जत पर हमला कर रहा है। दरवेश किसी पे हमला नहीं करता, दरवेश हमेशा अपने नफ्स पर हमला किया करता है।
میں نے حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا ہے کہ حضرت بایزید بستامی نہر کے کنارے جا رہے ہیں تو ایک بچھو کو ڈوبتے ہوئے دیکھو. آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ کوئی ڈوبے اور بایزید اس کو دیکھے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر دیکھ لیا نا تو درویش زندگی بچانے والے ہوتے ہیں. تو آپ نے بچھو کو بچانے کے لیے ہاتھ دریا میں ڈالا اور بچھو کو ایسے اوپر کیا. تو جو ہی بچھو کو اوپر کیا نا تو اس نے ڈنک مارا, آپ کو درد ہوا اور ہاتھ کو واپس جھٹکا تو بچھو واپس پانی میں گر گیا. کو گل سمجھے ہو؟ صحیح دسے ہو؟ سمجھے ہو؟ بالکل صحیح سمجھے ہو. ہاتھ جھٹکا پانی میں گیا. تو بایزید فرماتے ہیں کہ پہلے تو خود تیر رہا تھا, ڈوب جاتا تو خدا نے مجھ سے تو نہیں پوچھنا تھا, خود مر جاتا. اب تو میرے ہاتھ سے گیا ہے, اب اگر مر گیا تو اب مجھ سے پوچھا جائے گا. تو آپ نے دوبارہ زندگی دینے کے لیے ہاتھ اندر کیا, باہر نکالا تو اس نے پھر ڈنک مارا. تو آپ پریشان ہوئے. تو آپ نے بچھو کو مخاطب کر کے فرمایا, او ظالم, میں تو بار بار بچانے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالتا ہوں کہ تو بچ جائے, تو ہر بار ڈنک مارتا ہے, ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو بچھو نے اپنے رب سے کہا, باری تعالیٰ زبان دے کہ میں تیرے یار کو سمجھاؤں, میں راز کی بات سمجھانا چاہتا ہوں, تو مجھے زبان دے. تو جب زبان ملی نا تو بایزید سے عرض گزار ہوئے, بایزید میں ڈنک مارتا ہوں, میرا کام ہے ڈنک مارنا, اور تو اللہ کا ولی ہے, تو زندگی بچاتا ہے. میں ڈنک مارتا ہوں, تو زندگی بچاتا ہے. تو اب یہ قدرت کے فیصلے ہیں, تو اپنا کام کرتا جا, میں اپنا کام کرتا جا. تو معلوم ہوا کہ بچھو کی قسمت اپنی ہے, بایزید کی قسمت اپنی ہے. بچھو کا اپنا مزاج ہے, اپنا داج ہے, اور ولی کا اپنا مزاج اور اپنا راج ہے. یہ راج کے ساتھ رہتا ہے, وہ اپنے مزاج کے ساتھ رہتا ہے. یہ شب و روز کا تقابل اور یہ ضد یہ دنیا میں چلتے رہتے ہیں. میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر راہ چلتے چلتے کوئی آپ کی مخالفت کرے, کوئی آپ کی مخالفت کرے, تو آپ سفر کرنا چھوڑ دیں گے یا جاری رکھیں گے؟ اچھا, اس کو میں مثال سے بیان کروں. آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی مکھی آ کے تنگ کرے, کھانے پر بیٹھے اور بیٹھ جائے, تو آپ کھانا چھوڑ دیں گے؟ صحیح بولو. کھانا چھوڑ دیں گے تو کیا کریں گے؟ مکھی کو بھگائیں گے نا. تو اس راہ حق اور راہ صداقت میں من الجنت والناس, اس راہ ہدایت میں اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو تنگ نہ ہوا کرو, نہ تنگ ہو نہ جنگ کرو. سنگیوں اور اپنے مالکوں کے سنگ ہو کر منزل آشنا ہونے کی کوشش کیا کرو. اور یاد رکھو, ایک سبق اور دینا چاہتا ہوں. یہ ریاضی کے اصولوں کی روشنی میں ایک نمبر ہوتا ہے 1 2 3 4 9 تک, اور ایک 0 ہوتا ہے. کوئی گل سمجھ رہے؟ انج نہ ہوئے نا کہ میں کہانی سناواں تو رات ختم ہوئے تو صبح پوچھا جائے کہ ہیر کہ رانجھا فرق ہی ختم ہو جائے. تو بات سمجھنی چاہیے. ایک نمبر ہے اور ایک 0 ہے. اگر یہ نمبر کے ساتھ ضرب کھائے, 2 ضرب 2 ہو تو کیا بنتا ہے؟ اور 4 ضرب 4 ہو تو کیا بنتا ہے؟ 8 بنتا ہے. 8 بن گیا. اب اگر اسی 8 جو کہ مرتبے والا ہے, اگر یہ 0 کے ساتھ ضرب کھائے تو 8 بھی 0 ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے بات آپ؟
وہ آخری گل تے تساں آستہ بولے ہو. 8 اگر 0 کے ساتھ ضرب کھائے تو 8 بھی کیا ہو جاتا ہے؟ 0 ہو جاتا ہے. تو صوفیہ کہتے ہیں اللہ نے تمہیں نمبر دے رکھے ہیں تو 0 کے مقابل آنے کی ضرورت نہیں. راہ شریعت و طریقت میں چلتے چلے جاؤ, ہر بار تمہیں نیا نمبر ملے گا اور وہ نمبر تمہیں گلی مصطفیٰ میں جا کے پہنچا دے. مفتی صاحب محترم نے کیسا حال پیش کیا آپ کو؟ حال پیش کیا کہ نہیں؟ تو ہم الجھاؤ والے لوگ نہیں ہیں, ہم سلجھاؤ والے لوگ ہوتے. اگر الجھاؤ والے ہوتے تو الجھاؤ والوں کے ساتھ ہوتے, ہم سلجھاؤ والے ہیں اور سلجھاؤ والوں کے ساتھ ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو شیخ العالم کے ساتھ دائیں بائیں نظر آتے ہیں, اور یہ انہی کی نگاہ کا اثر ہے کہ آج میرے دائیں بائیں رہ کر انہی کے مشن کے تکمیل کے لیے میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کے مجھے ساتھ لے کے چل رہے. اللہ ان سب کا وجود سلامت رکھے. حضرات گرامی, باتیں کافی ہو گئیں اور میں اب دعا کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. دعا سے پہلے وہ خوبصورت صدا جو نہریاں شریف کے میناروں سے دنیا کے بازاروں اور عالم یورپ کے گوشہ تاریکیوں کو روشن کرنے کے لیے یہاں سے بلند ہوئے, اسی کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. اور ایک اور نعرہ بھی میرا دل ہے کہ ہم لگائیں. آواز, انداز, الفاظ میرے ہوں گے اور جواب آپ نے دینا ہے اس انداز سے کہ یہ ساری فضا اس جواب سے بھر جائے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, آپ کی عزت پر ہماری جان, اور آپ نے کہنا ہے قربان ہے, قربان ہے. اور یہ نعرہ میں تخلیق کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کی گلی گلی میں یہ نعرہ عام ہونا چاہیے. اب آپ نے جواب دینا ہے کہ نہریاں شریف کے ان پہاڑوں سے اور مست الست ان فضاؤں سے پوری دنیا میں عام ہو جائے. تیار ہو جاؤ. یا رسول اللہ, آپ کی عزت پر ہماری, یا رسول اللہ, آپ کی عزت پر ہماری, یا رسول اللہ, آپ کی عزت پر ہماری. پھر بولو, جان بھی قربان ہے, جان بھی قربان ہے, اولاد بھی قربان ہے, تن و من بھی قربان ہے, اولاد بھی قربان ہے, دولت بھی قربان ہے, جاؤ حشمت بھی قربان ہے. یہ ایک چٹ آئی ہے اجتماعی بیت. میں اب ذکر کی طرف جاؤں گا. بے شمار ایسے نئے دوست آئے جو مجھ تک پہنچ نہیں سکے, ان کے پیغامات آئے, ہم نے بیعت ہونا ہے. بے شمار ہماری بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں, 3-4 بلڈنگ ان سے بھری ہوئی ہیں. ہم آپ کو جگہ فراہم نہ کر سکے, نہ کوئی کھانا ڈھنگ کا پیش کر سکے, تو جو سلسلے میں داخل ہونا چاہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, ہاتھ کھڑا, بے دھڑک کھڑا کرو. یہ علماء, یہ عقیدے کی پاسبانی کرنے والے اور یہ آستانہ انہی عقائد پر رہنے اور انہی عقائد پر اپنے دوستوں کو رکھنے کا وہ پیغام رکھتے ہیں جو ان مرشدان طریقت نے دیا ہے. ہاتھ کھڑا کریں.
بے دڑک کھڑا کرو. جو کہیں بیعت نہیں ہے آج اجتماعی بیعت ہو جائے. جب جان قربان ہو گئی تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ. قبول کیا طریقہ نقش بندی. اللہ 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 جل جلالہ. نماز کی پابندی، شریعت کی پابندی اور طریقت کے اصولوں کو اپنانا، یہ سلسلہ طریقت کا فرض اولی ہے. ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ درود و سلام اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے آپ پر دم کرنا. اپنے آپ پہ دم کرنا، ابھی دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو دم کرنا ہے. حضرات گرامی، اگلا عرس کیا اعلان کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ ہم کوئی نیا اعلان نہیں کر رہے، ہم کوئی نیا اعلان نہیں کر رہے. وہ پرانا اعلان جو کمشنر صاحب کی مشاورت سے اہل ایمان کی موجودگی میں اعلان کیا تھا، وہی اعلان ہے کہ ہر سال جون کا دوسرا جمعہ ہفتہ اتوار. کیا آپ دہرائیں گے؟ ہر سال جون کا ہفتہ اور اتوار. یہ عرس ہوا کرے گا انتظامیہ کے ساتھ پوری مشاورت سے. میں نے یہ اعلان کیا تھا اور اسی اعلان کو آگے بڑھاتے ہوئے 9، 10، 11 جون 2023 انشاءاللہ یہ عرس ہوگا. یہ سٹیج اہل علم سے بھی آباد ہوگا، اہل تقوی سے بھی آباد ہوگا اور ان لوگوں کی موجودگی سے آباد ہوگا جن کے عقیدے میں پختگی ہے اور اعمال میں اصلاح موجود ہے. میں بطور خاص میرے سمیت لانگری یہاں کے خادم، دور و نزدیک سے آنے والے، اپنے علاقے کے ہر فرد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آپ کا خیال رکھا، جنہوں نے میرا ساتھ دیا، میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا اور یہ اعلان کیا کہ آپ جیسے چلیں گے ہم ویسے چلیں گے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو راستہ، اس کے لیے جو واسطہ حضور شیخ العالم نے آپ کو ہمیں دیا ہے، وہی سبق ہمارے لیے کافی ہے. ہم سارے علاقے والے آپ ہی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. غمی خوشی میں بھی ایک ہیں، ہر معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ایک. اب لا الہ الا اللہ کی سزا پہلے میں کروں گا، پھر آپ نے میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلند آواز کے ساتھ. الہ الا اللہ.
تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، نئی تاریخ کا اعلان ہو گیا، ابھی سے اپنے وظائف قرآن پاک کی تلاوت، درود و سلام اور دیگر اوراد و وظائف پڑھنا شروع کریں تاکہ اگلے سال سارے اکٹھے ہو جائیں اور خدا کی بارگاہ میں اپنے محسنین کی بارگاہ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ابھی انتہائی مختصر وقت کے لیے میں نے تحریک درود و سلام اور قافلہ درود و سلام اور دیگر یاران طریقت اندرون ملک اور بیرون ملک، وہ امریکہ، کینیڈا اور یورپ اور برطانیہ سے جو درود پاک ہمارے پاس گٹھا ہوا، اس کی تعداد 57 ارب، یہ 5 لاکھ اور ہو گیا، 57 ارب 41 کروڑ 59 لاکھ 75 ہزار 63 مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک جو مکمل پڑھے گئے ان کی تعداد 78,233 مرتبہ۔ کلمہ شریف 98,20,835 مرتبہ۔ متفرق صورتیں جو ہم تک پہنچی ہیں، جو نہیں پہنچی وہ اس میں شامل نہیں، ان کی تعداد 3,95,63,142۔ کوئی سبحان اللہ زور نال تے آکھو یار۔ وہ ایک پنجابی چاکھن لگا، ایک مولوی صاحب تقریر کرن لگے نا تو ہر دوسرے جملے تے آکھن سبحان اللہ آکھو، تو لوگ تنگ پہ گئے لوگ، بھائی کیا سبحان اللہ، کیا کوئی کم دی گل کرو تے سبحان اللہ آکھیں۔ تو ایک کھڑا ہویا نا تو اس نے آکھیا، منچلا سی آکھیا، مولوی جی ککڑ تسی کھاندے ہو تے سبحان اللہ اسی آکھیے۔ تو مولوی صاحب بڑے ڈاڈے سن، انہوں نے آکھیا، پترا اگر ککڑ میں کھانا تے بانگا بھی تو میں ہی دینا نا۔ بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ کا۔ اب ایک دفعہ پھر کہو، ایک دفعہ پھر کہو، ارے منہ بھر کے کہو اور سینے کے زور سے کہو۔ اور صحیح دسو ٹھنڈ پئی کہ نہیں؟ سمجھو کہ کم ہو گیا سارا۔ اور دعا کر، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین، یہ عرس جو بزرگوں کے نام سے لیکن تحفظ ناموس رسالت کا عنوان اور اس کی خاطر منعقد کیا گیا، پہلی محفل سے لے کر آخری محفل تک اللہ نبی دو عالم کے صدقے میں سے قبولیت عطا فرما۔ اللہ تو نے مقبولیت تو عطا فرما دی، اب قبولیت بھی عطا فرما۔ اگر عرس قبول ہو گیا تو عرس میں آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین، تنگی، اسرت، لاچاری، مجبوری، اس سے ہم سب کو آزاد فرما۔ اللہ غلامی مصطفیٰ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہماری مائیں اور بہنیں آج ان بزرگان دین کا واسطہ لے کر اپنے دل اور کپڑے کا دامن تیرے در کرم پر بچھا چکی ہیں، اللہ ان کی حاضری بھی قبول فرما، ان کی مرادیں پوری فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تن اور من کی شفا عطا فرما، ظاہر و باطن کی شفا عطا فرما۔ ان گھروں کی مقدس شخصیات جناب پیر شیر ربانی صاحب اور پیر حبیب الرحمان صاحب اور پیر عزیز الرحمان صاحب بیمار ہیں، دعا کریں خدا ان کو شفا عطا فرمائے۔ جب دعائیں مانگنی ہے تو سب کے لیے مانگو، خدا کی رحمت کو محدود نہ کیا کرو، ہر ایک کے لیے دعا مانگو، ہدایت کی مانگو، محبت کی مانگو، دنیا اور دین کی کامیابی کی مانگو۔ اللہ سب کو دنیا اور دین کی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ تو اپنی رضا کا جام عطا فرما، نبی دو عالم کی غلامی کا اعزاز عطا فرما۔ یہ دور و نزدیک سے خوبصورت مہمان جو قبلہ عالم و شیخ العالم کے دسترخوان پر آئے، اللہ انہیں اس دسترخوان سے عزتیں عطا فرما، رفعتیں عطا فرما۔ عدلیہ، انتظامیہ، پورے کشمیر سے
فوج تو نہیں، پولیس آنے والے جو آپ کی خدمت کے لیے لنگر پکانے والے، تقسیم کرنے والے، کھانے والے، یکساں طور پر اللہ سب کو تو اپنی رضا عطا فرما الہ العالمین۔ جناب مفتی اعظم پاکستان انتہائی نقاہت کے باوجود جس محبت سے آئے ہیں، لگتا ہے یہ کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں ہیں، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرما۔ اسی طرح دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی صبح و مساء قربان کرتے ہوئے نظر آئیں الہ العالمین۔ سیاست سے تعلق رکھنے والے صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور سید مظفر حسین شاہ صاحب نعمانی صاحب اور جناب سردار عتیق صاحب پیر صاحبان، آپ تمام، خدا سب کو دین و دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے۔ ثاقب مجید صاحب کی ہمشیرہ جو آج نہیں آ سکے، انہوں نے کہا یہ میرا پہلا عرس ہے کہ میں حاضر نہیں ہو سکا، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہونا باقی ہے، دعا کرو خدا انہیں شفا عطا فرمائے۔ جتنے ہاسپٹل اور گھروں میں، خدا سب کو شفا یاب فرمائے۔ اللہ یونیورسٹی کو ترقی عطا فرما، یونیورسٹی کو حفاظت عطا فرما۔ یہ معقر شخصیات اور کالج اور ہاسپٹل اور دیگر تمام اداروں میں کام کرنے والوں کو اللہ صبح قیامت تک تحفظ عطا فرما، عزت عطا فرما، لا زوال خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما۔ اللہ تو عرش کی بارش تو نازل فرمائی رہا ہے، یہ دل اور روح جس محبت سے نہائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ اس آسمان دنیا کی بارش بھی عطا فرما۔ اللہ کریم اتنی بارش عطا فرما کہ یہ بارش جس طرح زمین کی گرد کو بٹھا دیتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ بارش ہم کو عطا فرما۔ اللہ عرش کی وہ بارش جو اندر کی غلاظت کو دور کر کے نور اور پھر نور سے سرور نصیب فرمائے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک، برطانیہ، امریکہ، یورپ، ہر علاقے ملک سے رابطہ کرنے والے سب کے لیے جولیاں پھیلاؤ، اللہ سب کو خوشیاں عطا فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ اللہ کریم اس ملک کو نفاذ نظام مصطفیٰ عطا فرما۔ الہ العالمین صحیح پکا مسلمان بنا اور سچا سنی جو عاشق صحابہ بھی ہو اور عاشق آل رسول بھی ہو، اللہ وہ عقیدہ نصیب فرما۔ اللہ یہ علماء حق ان کی شب و روز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو اور دین و دنیا میں سرخروئی خدا آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ آپ کے کاروبار میں، گھر بار میں ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کرو مقبوضہ کشمیر کے لیے، اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ اللہ ہم دعا کر سکتے اور دعا قبول کرنے والی ذات تیری ہے۔ اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی عطا فرما، اور جس قدر تحریک آزادی چلانے والے لوگ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ یاسین ملک صاحب کو صحت عطا فرما، اور کافروں کے، ہندوؤں کے پنجائے استبداد سے انہیں آزادی عطا فرما۔ شام و فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ دعا کرو ملک پاکستان کو خدا حفاظت عطا فرما، افواج پاکستان کو خدا استحکام عطا فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو خدا اتحاد عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ حضور قبلہ عالم و شیخ العالم کے منظور نظر خلفاء، دعا کرو خدا ان کو ترقیاں عطا فرمائے، روحانی ترقیاں خدا عطا فرمائے، اور سب کو خدا خوشیاں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر سال کی طرح میں بھی وہی جملے کہہ رہا ہوں جو شیخ العالم کہا کرتے تھے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتا ہوں۔ سب کو اجازت ہے، ان کو نیچے لے چلے۔ آذان اور